बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकबिल करीब में एक पेज पर आ सकते हैं? इंतहाई अहम तरीन सवाल और GHQ से जारी होने वाले एक अहम तरीन बयान ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है, क्योंकि हैरान कुन तौर पर 9 मई के वाक़े के बाद ISPR की जानिब से जो बयानात भी जारी हुए, उन बयानात में इस तरफ इशारा नहीं किया गया जो इशारा आज के ISPR के GHQ के आर्मी चीफ के बयान में जिस जानिब इशारा किया गया है। इससे पहले कि इस बयान की तफसीलात और वो अहम तरीन नुक्ता हम आपके सामने रखें, ये बताना ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी आज हुकूमती नुमाइंदे ने एक अहम तरीन मुलाकात की है और ज़राए का दावा है कि आउट ऑफ बॉक्स सलूशन के लिए मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त भी मुलाकातें जारी हैं। इन दोनों अहम तरीन डेवलपमेंट्स की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले सबसे पहले जो एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट इमरान खान की आज जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT में तलबी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जिना हाउस जिलाओ गिराओ केस का नाम दिया गया है इसे, और JIT ने इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह को आज तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। और जनाब पुलिस ज़राए के मुताबिक DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को तलब किया और इन्हें आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। और ज़राए का यह भी कहना है कि इमरान खान को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स किला गुज्जर सिंह में तलब किया गया है, जहां JIT उनसे 9 मई के वाक़यात के हवाले से तफ्तीश करेगी। बड़ी स्पीड है जनाब हुकूमत की। इमरान खान पर कातिलाना हमले वाली JIT की परफॉर्मेंस शायद इतनी तेज़ नहीं थी जितनी तेज़ी के साथ ये JIT अपने मामलात को निपटा रही है। पुलिस ज़राए ने बताया कि इमरान खान पर मुतअद्दिद थानों में दर्ज मुकदमात हैं और इसमें वो नामजद हैं, और 9 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ JITs बना रखी हैं। दूसरी जानिब हैरान कुन तौर पर गैर जानिबदार हल्के इस बात के ऊपर भी सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब इमरान खान तो 9 मई से लेकर अगले 2 दिन 11 मई तक जो है वो गिरफ़्तार थे, और 9 मई के किसी वाक़े के अंदर उनसे तफ्तीश करने के क्या मकासद हो सकते हैं। यकीनी तौर पर यह भी जो है वो दबाव बढ़ाने की साजिश है। एक ऐसे माहौल के अंदर जब इमरान खान को दीवार से लगाने के बाद उनसे मुज़ाकरात करने का इरादा है माफिया का और हैंडलर्स का, जिसकी तफसीलात हम आगे चलकर आपके सामने रखने जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये मामला हुआ और फिर जनाब बयान आया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। अब ये पूरा बयान आपके मैं सामने रखता हूँ और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ख्वाजा आसिफ किस तरह से इसके अंदर ये बात भी तस्लीम कर रहे हैं अपने इस बयान के अंदर कि वो इमरान खान को 1% भी नुकसान नहीं पहुँचा सके और वो अब भी कोई दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं। यानी एक तरफ कुछ और बयानात नवाज शरीफ के और उसके बाद फिर एहसन इकबाल के दीगर लोगों के और वज़ीर दिफा अब ये बात कर रहे हैं कि हम कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपके सामने रखा था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इन्हें कह दिया गया है कि अब जनाब आप मुज़ाकरात की जानिब बढ़ें। ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के वाक़यात का हवाला दिया और फिर कहा इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। ये भी दबाव बढ़ाने की कोशिशें। उन्होंने कहा कि वो माजी में हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने हमेशा ये बात की कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बात होगी सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन पर। और अभी भी जब मुज़ाकरात हुए तो किसके ऊपर बात हुई? इलेक्शन के ऊपर। तो इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए तो इमरान खान हमेशा से तैयार थे। मौसूफ ने फरमाया कि जब मीटिंग्स होती थी अहम तरीन, तो इमरान खान उन मीटिंग्स में नहीं आते थे जहाँ पर हम मौजूद होते थे। हम अपोजिशन में थे, उन्होंने हमारा मुकम्मल बाइकाट किया हुआ था। सवाल ये बनता है कि जब आप अपोजिशन के अंदर थे तो क्या आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक्सेप्ट किया? आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने पहले दिन असम्बली के अंदर तकरीर की तो अपोजिशन का क्या रवैया था। तो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, ये तमाम तर मामलात आपकी जानिब से शुरू हुए। उन्होंने कहा हमारा रवैया जमहूरी था। एक और सफ़ेद झूठ उन्होंने बोला।
انہوں نے کہا جناب ہم تو بار بار بات کر رہے تھے میثاق معیشت کی، لیکن یہ بات کس وقت ہو رہی تھی؟ جب اس کے ساتھ آپ NRO بھی مانگ رہے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے ہمارے خلاف ہر حربہ استعمال کیا، وضاحت نہیں کی کون سا حربہ استعمال کیا، کیونکہ جو حربے گزشتہ ایک سال کے اندر اس مافیا حکومت کی جانب سے استعمال کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، ان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بیانیہ مخالف اسٹیبلشمنٹ کے بنایا ہوا ہے اور حکومت اور PDM کو کہا ہے کہ وہ بے وقت ہیں، میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بات پاکستان کے اندر بالکل ایک حقیقت ہے۔ اور آپ یاد کریں کہ مریم نواز نے کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی، وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم تو عمران خان کے پیچھے چھپے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمیشہ وہ عمران خان کے حوالے سے ہی بات کرتی رہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بیان دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جناب میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جواب نہیں آ رہا۔ بقول ان کے عمران خان نے موقف تبدیل کیا، تو ہم آپ کے سامنے گوش گزار کریں، ایسا کچھ نہیں۔ عمران خان پہلے دن سے یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں، چاہے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں۔ عمران خان نے حکومت سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے نکالے جانے کے بعد بار بار جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں گرانے اور بنانے میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ اور دلیا کا ہاتھ رہا، آج بھی ہے، ان کی حکومت بھی ایسے ہی گرائی گئی، اور اب بھی مذاکرات کا راستہ جب نکلے گا تو انہی دو اہم ترین اداروں سے ہی نکلے گا، اور پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ایسا ہی ہوا۔ سپریم کورٹ نے بھی مذاکرات کی بات کی، اور اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی مذاکرات کی بات ہوئی، یعنی کہ عمران خان ایک بار پھر سچے ثابت ہوئے۔ آگے چل کر خواجہ آصف نے فرمایا کہ ملک کو نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے، میں یہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جناب ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے حوالے سے، لیکن یہ خارج از امکان نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ ہم راستے بند نہیں کرنا چاہتے، ہم راستے بنانا چاہتے ہیں، ہم بند گلی میں نہیں جانا چاہتے، بند گلی میں جاتے ہیں تو دھماکہ ہوتا ہے جس طرح ہوا ہے۔ ہم 1% بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اعتراف، خواجہ آصف کا بہت بڑا اعتراف کہ ہم 1% بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور آگے پھر زہر آلود جملہ کہ جو کچھ بھی بگڑا انہوں نے خود ہی بگاڑا ہے۔ نہیں جناب، جس نے بگاڑا اس خفیہ ہاتھ کو آپ بھی جانتے ہیں، نام لینے سے گھبراتے ہیں، لیکن عمران خان نام لے رہے ہیں کس طرح سے ان کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرائی گئی۔ اب پھر عمران خان کو GIT میں بلانے کا معاملہ، اور اس کے بعد پھر خواجہ آصف کا یہ بیان، آپ ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں تو تمام تر معاملات آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے۔ پھر عمران خان کی اہم ترین سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ ملک کو مکمل معاشی تباہی کی طرف اسٹیبلشمنٹ کیسے جانے دے رہی ہے، میں حیران ہوں۔ سوال انہوں نے اٹھایا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، یعنی عمران خان تو بارہا کھل کر بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو آواز دے رہے ہیں، تو عمران خان تو یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ تمام تر ملک کے معاملات ہمیشہ سے وہی چلا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملکی معیشت تباہی کے دھانے پر ہے، لیکن PDM حکومت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تحریک انصاف کا خاتمہ ہے۔ معیشت اس وقت گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں $315، شناختی کارڈ نہ رکھنے والوں کے لیے $325، سرکاری اور اوپن مارکیٹ کے نرخ میں $30 فی ڈالر کا فرق۔ ڈالر پر کاروباری طبقے کے غیر معمولی اعتماد کا مطلب ہے ملک میں سرمایہ کاری اس وقت ناپید ہے۔ انہوں نے کہا قومی پیداوار میں شدید کمی ہوگی، ملک شدید ترین مہنگائی کے چنگل میں پھنسے گا، لیکن PDM کو کیوں پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے رہنماؤں کے اربوں ڈالر بیرون ملک تجوریوں میں محفوظ ہیں۔ اس لیے یہ بات قابل فہم ہے کہ PDM کو معیشت کی رتی برابر فکر کیوں نہیں، لیکن مجھے یہ بات قابل فہم نظر نہیں آتی کہ آخر اسٹیبلشمنٹ پاکستانی معیشت کو تباہی کے دھانے کی طرف جاتی کیوں جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ موجودہ فسطائی حکومت کی جو صورتحال ہے وہ مشرف دور کے مارشل لا سے بھی بدتر ہے۔ حکومت نے قانون کی حکمرانی کو پس پش ڈال دیا ہے، فسطائی حکومت نے مشرف کا مارشل لا بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حیران ہوں اسٹیبلشمنٹ ملک کو معاشی تباہی کی طرف جانے کی کیسے اجازت دے رہی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ آپ کو لے کر بڑھیں اس ISPR کے GHQ کے اہم ترین بیان کی جانب، جس میں سوال کا جواب پنہا ہے کہ کیا عمران خان اور جنرل عاصم منیر مستقبل قریب میں ایک پیج پر آ سکتے ہیں،
آپ کو یہ بتانا ضروری کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آج حکومتی نمائندے، جی ہاں حکومتی نمائندہ ہوا کرتا ہے اٹارنی جنرل، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اہم قانونی امور جو ہے وہ زیر بحث آئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اٹارنی جنرل کی ملاقات کے حوالے سے خبریں آئیں، آڈیو لیکس تھا وہاں پر ایجنڈا، کیونکہ آڈیو لیکس کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے حکم امتناع آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بینچ کی جانب سے، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی اٹارنی جنرل منصور عثمان نے ملاقات کی اور آدھا گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی۔ اہم مقدمات کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، کیونکہ اٹارنی جنرل پاکستان نے آج ہی ریویو آف ججمنٹ ایکٹ 2023 کی کاپی اور نوٹیفیکیشن بھی سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا، اور آرٹیکل 184 کے تحت مقدمات کی رسانی درخواستوں میں سپریم کورٹ اپیل کی طرز پر جو ہے وہ سماعت کرے گی۔ اب موجودہ ماحول کے اندر یہ ملاقاتیں انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اور اسی دوران پاکستان کے اندر انتخابات بھی ہونا ہے، اور اسی سینیریو کے اندر ان دونوں ملاقاتوں کا مقصد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کسی آؤٹ آف دی باکس سلوشن کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر یہی بات کی کہ اپنے لہجے کے اوپر قابو پائیں اور مذاکرات کی جانب جو ہے وہ بڑھیں۔ اب آپ کے سامنے وہ اہم ترین بیان آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری، ڈیفینیٹلی جب آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہے تو پھر جی ایچ کیو کا بیان ہے، آرمی چیف کا بیان ہے تو پورے جی ایچ کیو کا بیان ہے، اور آرمی چیف کے اس بیان میں کیا کہا گیا ذرا غور کیجئے۔ یہ تو وہی بات نہیں دہرا دی محترم آرمی چیف صاحب نے جو کہ عمران خان تقریباً گزشتہ 1 سال سے یہ بات کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس معاملے کے اوپر اب عمران خان اور آرمی چیف ایک پیج پر ہیں؟ کم از کم اس معاملے کے اوپر وہ معاملہ ہے کیا؟ آرمی چیف نے کہا اس وقت اندرونی سازشی عناصر کو بیرونی قوتوں سے عدم استحکام کا جو ان کا گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ اندرونی عناصر کی بیرونی فورسز کے ساتھ گٹھ جوڑ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تفصیلات آگے لے کر جائیں، یقینی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جب سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے یہ ٹویٹ بھی کیا، جب وہاں پر ڈیبیٹ ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں جو 9 مئی کو ہوا، اور 9 مئی کے الزامات پاکستان تحریک انصاف پر ہے، تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بیرونی عناصر سے روابط ہیں؟ اس قسم کی باتیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرتے رہے، یہودی ایجنٹ اور دیگر معاملات نون لیگ بھی کرتی رہی، ہاں پیپلز پارٹی نے ایسی بات نہیں کی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ عمران خان کی جب حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرائی گئی تو عمران خان کا کیا موقف تھا؟ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے عمران خان نے بالکل میر جعفر کا بھی ذکر کیا، میر صادق کا بھی ذکر کیا، اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ آرمی چیف کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اندرونی سہولت کار موجود تھے جنہوں نے بیرونی قوتوں کی مدد کی، کہ جن کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ان کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ختم ہوئی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ بیرونی قوتیں پاکستان کے نہ صرف معاملات میں مداخلت کرتی ہیں بلکہ پاکستان کے اندر ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام کرنے کے لیے بیرونی قوتوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ بات جب عمران خان کر رہے تھے تو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اب جب یہ بات آرمی چیف نے کی ہے تو تمام تر ٹی وی چینلز کے اوپر اس کو بڑے ہی زبردست انداز میں پورٹری کیا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے۔ بیان کیا ہے؟ ہم بھی یہ بات مانتے ہیں، جی ہاں بالکل، پاکستان کے اندر ایسے اندرونی عناصر، سازشی عناصر موجود ہیں جو کہ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ عدم استحکام کس وقت پیدا ہوا؟ یہ عدم استحکام اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرائی گئی اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور پھر بعد میں اس قسم کی خبریں بھی آئیں بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے، ایم کے ایم کی جانب سے، کاف لیگ کی جانب سے، اور پھر کئی پلیٹ فارمز کے اوپر یہ باتیں ڈسکس بھی ہوئیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کی منتخب حکومت کے ساتھ اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا، انہوں نے یہ جو بیرونی عناصر کا پاکستان میں
عدم استحکام پیدا کرنے کا ایجنڈا تھا، اس کو انہوں نے ناکام نہیں بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزارت خارجہ کا اس وقت کا بیان جس میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ بالکل جناب بیرونی مداخلت تو ہوئی تھی لیکن کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، بیرونی مداخلت ہوئی تھی تبھی تو ڈی مارچ بھی کیا گیا تھا ان سفیر صاحب کو کہ جنہوں نے وہاں پر کہا تھا پاکستانی سفارتکار کو کہ جناب اگر عمران خان کی حکومت جاتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ پھر اسی دوران پی ڈی ایم کی جو ہے وہ عدم اعتماد کانفرنس بھی ان کی جانب سے آئی تھی۔ باقی دیگر باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو آرمی چیف صاحب کا بیان آیا جس میں انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے کوئٹہ گریزن کا دورہ کیا، وہاں پر انہوں نے روایتی غیر روایتی 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا اور یہ بھی کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان نہ ٹوٹنے والے رشتے کو توڑنے اور کمزور کرنے کی کوششیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ کوششیں اس وقت سے ہو رہی ہیں جب پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم نے کس طرح کے بیانات دیے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام تر کوششیں ان کی طرف سے کی جا رہی تھی اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اندرونی سازشی عناصر اور بیرونی فورسز کے درمیان گٹھ جوڑ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ باقی بھی چیزیں انہوں نے کی لیکن یہ جملہ انتہائی امپارٹنٹ ہے۔ یہ میں ڈیبیٹ آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں، سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کمنٹ اس کے اوپر آپ ضرور کیجیے گا کہ عمران خان بھی تو یہی بات کر رہے تھے کہ جناب پاکستان میں عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے بیرونی عناصر اور اندرونی عناصر کی مدد سے، لیکن اس وقت کوئی یقین نہیں کرتا تھا، لیکن آج تو یہ بیان آرمی چیف صاحب کی جانب سے بھی آ گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔